वेलकम बैक। सेटबैक के बाद पाकिस्तान का शानदार कमबैक। नौजवान टीम ने कीवीज के होश उड़ा दिए। 205 रन 16 ओवर में ठिकाने लगा दिए। शाहीनों ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। ओपनर हसन नवाज ने कीवी बॉलिंग लाइन तहस नहस कर दी। 44 बॉल पर सेंचुरी दाग दी। 5 मैच की सीरीज में मेहमान टीम को 2-1 की बढ़तरी। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। आकिब जावेद ने कहा था कि 500 मैच में भी 0 पर आउट हो गए तो आप ही खेलोगे। ऑकलैंड में मैच विनिंग सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसे तमाद मिले तो खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। बेखौफ क्रिकेट खेलने में नाकामियां भी आएंगी लेकिन हिकमत अमली नहीं बदलेंगे। माइंड में सिर्फ अटैक है, बेशक फेल हों क्योंकि हम शुरू में फेल होंगे लेकिन लेस क्रिकेट खेलेंगे। पेसर पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होता है क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में तो कभी नहीं खेला। हमारे डोमेस्टिक की आपको पता है वहाँ की पिचेस थोड़े लो बाउंस होती हैं, तो पहले 1-2 मैच मुझे लगे आकिब भाई ने पहले मैच में बोला था अगर तुमने 5-0 भी करने हैं ना लेकिन खेलोगे तुम ही। तो इस तरह का जब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है तो आप मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकते हैं। 100 अपने वालिद साहब को डेडिकेट करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं। स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशन से मुतालिक बड़ी पेशरफ खलाई सरगर्मियों के रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को आरजी एनओसी जारी कर दिया है। पीटीए 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के 3 मरहले मुकम्मल कर लिए हैं। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने एनओसी जारी किया। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का कहना है, वजीर आजम की हिदायत पर सिक्योरिटी इदारों की मुशावरत के बाद स्टारलिंक के रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई गई। सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। आने वाले चंद दिनों में पीटीए जो है वो इसका लाइसेंस, जो कि ऑफिशियल रेगुलेटर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का, वो इसका लाइसेंस भी जारी कर दे। हमें इसके लिए उस तरह से एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो एक कंज्यूमर है वो इसके टर्मिनल्स खरीदेंगे। एक दफा ये रोल आउट हो जाए और उस टर्मिनल पे डायरेक्ट सैटेलाइट से जो है इंटरनेट अवेलेबल होगा। इसके जरिए ये मुमकिन होगा कि हर जगह पे हम इंशाल्लाह हाई स्पीड रिलायबल इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। मईशत में बेहतरी से वजीरों मुशीरों के दिन फिर गए। महंगाई की शरह कम हुई तो काबीना अरकान की तनख्वाहें और अलाउंस 188% तक बढ़ गए। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपए हो जाएगी। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 रुपए थी। आवाम बेचारे महंगाई के मारे, दूसरी तरफ वजीरों और मुशीरों के वारे न्यारे। ईद से पहले शहबाज सरकार ने वजीरों की ईद करा दी। ईदी के तौर पर तनख्वाहों और अलाउंसेस में 188% तक इजाफा कर दिया। वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई। वजीर मुमलिकत और मुशीरों की सैलरी में 188% तक इजाफा किया गया। पहले वजीर मुमलिकत को 1,80,000 रुपए मिलते थे, अब उन्हें भी वफाकी वजीर के बराबर 5,19,000 रुपए मिलेंगे। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तनख्वाहों और अलाउंसेस में समरी की मंजूरी दी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला KP ने कौमी सलामती के पार्लिमानी इजलास में क्या कहा, तफसीलात सामने आ गई हैं। अली अमीन गंडापुर ने ARY न्यूज को बताया कि उन्होंने इजलास में कहा कि कोई गलती हुई है तो उससे सबक सीखना चाहिए, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मौक़िफ़ अपनाया। हमारे लोग कहीं दाखिल हुए हैं तो वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी मसले पर भी PTI के लोग नहीं आए। जवाब में कहा कि इसी पार्टी का वज़ीर आला हूँ, अगर बानी से मुलाकात कर लेने देते तो PTI आ जाती। बेसिकली जो फोकस हट गया और हमने दोबारा मौका दिया एक तरह से इनको तो अपनी जड़ें मजबूत करने का, तो उसमें हमारी पॉलिसी गलतियां हैं। अपनी पॉलिसी की गलती से हमें सीखना चाहिए। अगर मेरे से पहले किसी कुर्सी पे बैठ के किसी बंदे ने गलत काम किया है तो मुझे उसको ओन करना चाहिए। हमसे गलतियां हुई हैं, अब उन गलतियों को हमने रिव्यू करना है। मिलिट्री कोड के बारे में मैंने यही कहा कि देखें, मिलिट्री में हमारे जो लोग गए हैं, हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अगर वो कोई लोग कहीं दाखिल हुए हैं तो वो मुसल्ला नहीं थे, और मुसल्ला एक बंदा जब ना हो उस पर मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो इनको आप रिहा करें। एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब ने जब बात शुरू की तो उन्होंने ये कहा कि देखें जी, आज भी ये लोग नहीं आए, कौमी मसला था, कौमी यकजहती की बात है। उस पर मैंने जब बात शुरू की तो मैंने कहा, देखें जी, मैं वज़ीर आला हूँ उसी पार्टी का, PTI का, लेकिन मैं आजाद हैसियत से बैठा हूँ। आपने तुम्हारी पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया है। रिजर्व सीट मुझे नहीं मिली, सेनेट का इलेक्शन मेरा नहीं हो रहा। हमने सिर्फ एक डिमांड की कि हमारे लोगों को जाके इमरान खान से मिलने दिया जाए,
تاکہ مشاورت کر کے ہم آ جائیں. آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑا تو پھر آپ کی طرف سے یہ سارے مسائل ہیں نا. سلامتی کمیٹی اجلاس پر مشترکہ لاہے عمل نہ ہونے پر فضل الرحمان کا پی ٹی آئی سے گلا شکوہ. ذرائع کا کہنا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کی دعوت پر اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ میں مولانا نے کہا اجلاس کے ایک روز قبل رات 1 بجے بتایا گیا پی ٹی آئی شرکت کرے گی. اجلاس کے دن پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تو پھر ہمارے لیے فیصلہ بدلنا مشکل ہو گیا. پی ٹی آئی رہنماؤں نے تسلیم کیا ان کے فیصلے میں تذبذب سے مشترکہ حکمت عملی نہ بن سکی. محمود اچکزئی نے قومی سلامتی پر کہا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں تو شرکت کر سکتے ہیں. ان کی تجویز سے اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے اتفاق کیا. پیپلز پارٹی کا 6 نہروں کے منصوبے کے خلاف احتجاج کا اعلان. پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ 6 نہروں کے منصوبے کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں. 25 مارچ کو سندھ بھر کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج کریں گے اور ریلیاں بھی نکالی جائیں گی. نثار کھوڑو نے منصوبے کو متنازع قرار دیا اور واضح کیا کہ اس منصوبے کے خلاف جلسے اور گلی گلی احتجاج کیا جائے گا. 17 سال سے سندھ کے حکمرانوں نے کراچی کا پانی بند کر رکھا ہے. یہ ہمیں پانی نہیں دے رہے. انہوں نے بدماشی لگا رکھی ہے. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ اسمبلی میں دھواں دھار خطاب. کہا کیا کراچی آتے آتے پانی ختم ہو جاتا ہے؟ نئی نہریں بننے کا درد ہم سب کو ہے لیکن کراچی کا درد بھی محسوس کریں. انہوں نے میئر کراچی کے لیے شعر بھی پڑھا. شہر کی ضرورت 1200 MGD پانی ہے پر ڈے. پچھلے 17 سالوں سے سندھ کے حکمرانوں نے کراچی کا پانی بند کیا ہوا. نہیں دیتے کراچی والوں کو پانی. اس میں کوئی آواز نہیں نکلتی. بدماشی لگائی ہوئی ہے. کراچی کے پانی کے مسئلے پر بات ہوتی ہے تو سب کوئی لب کشائی نہیں کرتا. ادھر کیا کراچی آتے آتے سندھ کے ختم ہونے لگ جاتا ہے. کینال کا مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. 2 اراکین تو آگے نکل گئے تھے. پھر 10 منٹ میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو کلیریفیکیشن کرانی پڑی ان کو. CM صاحب یہ بتائیں کہ سندھ کا کون سا ضلع ہے جہاں پینے کا صاف پانی میسر. ایک افسر آیا تھا بیچارہ مجھ سے ملنے. اگلے دن فارغ. کیوں بھائی علی خورشیدی سے کیوں ملا؟ علی خورشیدی کا اسرائیلی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے اس شہر کے میئر کا. ان کے لیے میں ایک شعر لکھ کر لایا ہوں. سامنے والے کو ہلکا جان کر بھاری ہیں آپ کا معیار دیکھیے کتنے معیاری ہیں آپ. بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اتنی بڑی جماعت اتنے چھوٹے چھوٹے دل. مجھ سے زیادہ کراچی میں کوئی نہ رہا. میں کراچی میں پیدا ہوا, دریائے سندھ کا پانی پیا جو یہاں تک آتا ہے. وزیر اعلی سندھ کا اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کو ترکی بے ترکی جواب. کہا کراچی صوبے کا دارالحکومت اور پاکستان کی جان ہے. کیف اور منصوبہ جلد مکمل کریں گے. اس سے شہر کو اضافی پانی ملے گا. سندھ یا سندھ کے حصے کا پانی کا ایک بھی قطرہ ہم کسی کو نہیں دینا اور یہ نظر ہم نے رکھی ہوئی ہے اس پہ. لیکن آپ نے کراچی کو پانی نہیں دیا. میرے سے زیادہ کراچی میں کوئی نہیں رہا. میں پیدا کراچی میں. میں نے کراچی کا پانی دریائے سندھ کا پیا ہے جو کراچی تک آتا ہے. دریائے سندھ کا پانی. کراچی میرا دارالخلافہ ہے. کراچی اس پورے ملک کی جان. اس کے بارے میں کیسے نہیں سوچیں گے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کراچی کے لیے اس سال K4 پہ جتنا تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں 160 MGD پانی انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر تک ایڈیشنل آئے گا. پاکستانی ماڈل اور اداکارہ نادیہ حسین بھی شکنجے میں آ گئی. شوہر کی گرفتاری کے بعد تحقیقات میں نادیہ حسین فراڈ کیس میں بڑی بینیفیشری نکلی. FIA نے نادیہ حسین کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا. FIA نے عدالت میں چالان جمع کرا دیا. کیس کو اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں بھی ریفرل کے لیے بھیج دیا گیا. چالان میں بتایا گیا ہے 7 بڑے کاروباری گروپ نے بھی غیر قانونی طور پر عاطف خان کے پاس 65 کروڑ کی سرمایہ کاری کی اور 68 کروڑ 73 لاکھ وصول کیے. عاطف خان نے چیف فائنینشیل افسروں فیصل محمود اور امتیاز چنک کے ساتھ مل کر فراڈ کیا جس سے کمپنی کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا. نادیہ حسین بینک فراڈ کی رقم سے 2 سیلون چلاتی رہیں. سیلون میں بینک فراڈ کے 2 کروڑ 64 لاکھ منتقل کیے گئے جو عاطف خان کے 2 الگ اکاؤنٹ سے سیلون کے اکاؤنٹ میں آئے. بھاری رقوم 19 بار الگ وقتوں میں سیلون اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی. نادیہ حسین کے اکاؤنٹ میں 2018 سے رقوم منتقل ہو رہی تھی. FIA کا کہنا ہے فراڈ کیس میں ماڈل نادیہ خان کو طلبی کا نوٹس جاری کریں گے. 7 بڑے کاروباری گروپ کے عہدیداروں کو بھی طلب کیا جائے گا. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے غیر قانونی اسلحہ اور منشیات برآمدگی کیس میں گرفتار کامران قریشی کو وکیل سے ملاقات کی اجازت دے دی. عدالت نے ملزم سے پوچھا کہ پولیس نے آپ پر تشدد تو نہیں کیا. ملزم نے بتایا کہ تشدد کیا گیا. گرفتاری سے پہلے FIR دکھائی گئی, نہ پڑھائی گئی, گھر کا دروازہ توڑا گیا. ڈپٹی
پبلک پروسیکیوٹر شکیل عباسی نے تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. کہا ملزم انتہائی شاطر ہے, تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا, سوشل میڈیا پر دھمکیاں دیتا ہے, سب ریکارڈ پر ہے. پروسیکیوشن نے کیس پراپرٹی عدالت میں پیش کر دی. کراچی میں پی ٹی آئی ویمن ونگ کی رہنما فوزیہ صدیقی کو حراست میں لے لیا گیا ہے. فوزیہ صدیقی کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے حراست میں لیا. ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے فوزیہ صدیقی پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے کا الزام ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فیض اللہ خان سے. فیض, کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کراچی کی ترجمان فوزیہ صدیقی, انہیں آج عصر کے وقت فیڈرل بی ایریا واٹر پمپ میں اپنے فلیٹ سے حراست میں لیا ہے. ایف آئی اے کے اہلکاروں نے انہیں حراست میں لیا اور وہاں سے گاڑی میں منتقل کر کے انہیں ساتھ لے جایا گیا ہے. فوزیہ صدیقی پر الزام ہے کہ انہوں نے ریاست مخالف پروپیگنڈا کیا اور اس کی ترویج و اشاعت کی. اس سے قبل بھی فوزیہ صدیقی کو 2 بار حراست میں لیا جا چکا ہے. یہ جیل میں بھی وقت گزار چکی ہیں اور اب دوبارہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. جی, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کراچی جوڈیشل مجسٹریٹ نے صحافی فرحان ملک کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. فرحان ملک کے وکیل نے بتایا کہ ان کے خلاف پہلے سے انکوائریز جاری تھیں. سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے برعکس ایف آئی اے نے کارروائی کی. گزشتہ روز ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے صحافی فرحان ملک کو گرفتار کیا تھا. فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے. ایف آئی اے کچھ دنوں سے فرحان ملک اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم رفتار کے خلاف تحقیقات کر رہی تھی. ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت. مطالبہ کیا ہے کہ فرحان ملک کو غیر مشروع طور پر فوری رہا کیا جائے. ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور پی ایف یو جے کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت, فوری رہائی کا مطالبہ. ایمنڈ نے صحافی فرحان ملک کے خلاف ایف آئی اے کی کارروائی کو بدنیتی قرار دیتے ہوئے کہا فرحان ملک کے خلاف درج ایف آئی آر کے مندرجات مبہم, غیر واضح اور بوگس ہیں. ایف آئی آر کا مقصد ہراساں کرنے اور اختلاف رائے کو دبانے کے علاوہ کچھ نہیں. پہلے ہی واضح کہا تھا پیکا ترمیمی بل صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا. حکومت, وزیر داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے ایسے مقدمات کی تحقیقات کرائیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا فرحان ملک کی گرفتاری آزادی اظہار کو دبانے کی مذموم کوشش ہے. یہ گرفتاری صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی ناکام کوشش ہے. فرحان ملک کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے. حکام جمہوریت کے اصولوں کا احترام کرے اور آزادی صحافت کا تحفظ کرے. فرحان ملک کی گرفتاری کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی فوج غزہ پر مسلسل حملے کر رہی ہے. 4 دن میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی. صہیونی فوج نے جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری کی. 24 گھنٹے میں 91 فلسطینی شہید ہوئے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے اسرائیل نے اسپتالوں اور مریضوں کو ہدف بنایا ہے جو جنگی جرائم کے مترادف ہے. اسرائیلی فوج رفح میں داخل ہو گئی ہے اور شمالی غزہ کے مختلف علاقوں کی جانب بڑھ رہی ہے. حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تل ابیب پر راکٹ برسائے. اسلام آباد, کراچی, لاہور سمیت مختلف شہروں میں جماعت اسلامی نے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی. فلسطینی پرچم تھامے شہریوں نے اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کی. اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا تھا. اس موقع پر پولیس نے ریڈ زون جانے والے راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا. لاہور میں احتجاجی مظاہرے سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب بھی کیا. انہوں نے کہا کہ 90% غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا. عالمی برادری کو اپنی خاموشی ختم کرنا ہوگی. کراچی میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے مارچ میں شرکت کی ہے. رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی بازاروں میں گہمہ گہمی بڑھ گئی ہے. فرشی شلوار کے فیشن کا رجحان خواتین میں بہت مقبولیت پانے لگا. لاہور سے عید شاپنگ کی اپڈیٹ دے رہے ہیں احمد کھوکھر.
تیسرا اشرا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے جو لاہور کی مارکیٹس ہیں وہاں پر فیملیز کا رش جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. رات ہوتے ہی افطاری کے بعد جو ہے لاہور کی جو مارکیٹس کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. بچوں کی خواہش ہے کہ جو ٹرینڈنگ ہو وہی لیں. فرشی شلوار اس وقت جو ہے بہت ٹرینڈنگ ہے. یہ میری مدر کے زمانے کا فیشن ہے جو اب ٹرینڈنگ میں آ رہا ہے اور اپ گریڈ ہو کے آ رہا ہے. بچیاں ہماری جو کالج کی ہے یونیورسٹی کی وہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی فیشن میں نظر آئیں, اپ ٹو ڈیٹ نظر آئیں. ابھی تک لیا عید کے لیے کچھ؟ بس ابھی آئے ہیں جی, بچے ڈیمانڈ کریں گے, ضد ہے ان کی. اپنی من پسند چیزیں خرید رہی ہیں تاکہ اپنے آپ کو عید پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اچھا دکھا سکیں. جیسے کہ فرشی شلوار کی بات ہو رہی ہے, میچنگ جیولری, میچنگ فٹ ویئرز, ان چیزوں کی جو ہے خریداری کا سلسلہ جاری ہے. اور اب جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے رات گئے تک جو ہے یہ خریداری کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. خواتین کی عید کی تیاریاں عروج پر, خوبصورت ملبوسات تیار ہو گئے تو دوسری جانب میچنگ دوپٹوں کی تلاش جاری ہے. عید کے خوبصورت ملبوسات تیار, اب باری ہے دوپٹے کی. میچنگ دوپٹہ ہو یا چنری سٹائل ہینڈ میڈ ہو یا پھر ٹائی اینڈ ڈائی کی جدید ٹیکنیک, ٹسلز ہو یا ہو گوٹا کناری اور پیکو, خواتین ہر محاذ پر پریشان ہیں. میچنگ نہیں ملی, اب ہم ڈائی کے پاس جا رہے ہیں, ڈائر, اور پھر دیکھیں بڑی مشکل ہے شاپنگ, اور گھر والے سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کہاں گھوم کے آ رہے ہیں. اچھا دوپٹہ اور ڈائر, اچھا ڈائر, اسی کو ڈھونڈنے میں ہم نے پورا دن لگا دیا ہے. یو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.